पहला पहला प्यार है। एपिसोड 2। रोमान के हाथ में वो पिस्तौल लरज रही थी। उसे अपनी सोच पर गुस्सा आ रहा था कि उसने एक बार फिर रोमा को गलत समझा। उसने मुड़कर बंद दरवाजे को देखा जिसके पीछे रोमा सिसक रही थी। उसका दिल चाहा कि अभी ताला खोले और उससे माफी मांगे, मगर उसे मालूम था कि अगर उसने ऐसा किया तो निशा मोहतात हो जाएगी। तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी निशा। और रोमा को उसकी बेगुनाही का सिला भी। रोमान ने दांत पीसते हुए खुद से अहद किया। अगली सुबह रोमान ने एक ड्रामा रचाया। उसने निशा को फोन किया और उसे हवेली बुलाया। निशा खुशी खुशी पहुंची। उसे लगा कि रोमान अब रोमा को निकालने वाला है। रोमान ने निशा के सामने कॉफी रखी और बोला, निशा, मैंने ये फैसला किया है कि रोमा को पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक बार उसके सामने खड़ी होकर वो सच दोहराओ ताकि वो मुकर ना सके। निशा फखर से मुस्कुराई। क्यों नहीं रोमान, मैं तो चाहती हूँ कि उसे कड़ी सजा मिले। रोमान निशा को लेकर स्टोर रूम के पास पहुंचा और ताला खोला। रोमा की आंखें सूजी हुई थी। वो खामोशी से उठी और उन दोनों को देखने लगी। बोलो निशा, क्या हुआ था छत पर? रोमान ने मोबाइल रिकॉर्डिंग बटन खामोशी से दबा दिया। निशा ने रोमा की तरफ देखकर तंजिया लहजे में कहा, रोमा, तुमने रोमान को हासिल करने के लिए मुझे मारने की कोशिश की थी ना? तुमने मुझे धक्का दिया ताकि तुम इस घर की मालकिन बन सको। काश तुमने वो पिस्तौल ना निकाली होती तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती। रोमा फट पड़ी। पिस्तौल मेरी नहीं तुम्हारी थी निशा। तुमने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। निशा हंसी। रोमान, देखा इसकी ढिठाई? पिस्तौल इसके पास थी, तभी तो तुम्हें कहीं नहीं मिली। रोमान ने जेब से वही पिस्तौल निकाली और निशा के सामने रख दी। निशा का रंग एक पल में सफेद पड़ गया। ये रही वो पिस्तौल निशा, और इस पर तुम्हारे नाम का एन साफ नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, रोमान ने मोबाइल लहराया, तुमने अभी एतराफ किया कि पिस्तौल थी, जबकि कल तुमने कहा था कि रोमा ने तुम्हें सिर्फ धक्का दिया है और कोई हथियार नहीं था। तुम अपने ही झूठ में फंस गई हो। निशा के पैरों तले से जमीन निकल गई। रोमान, रोमान मेरी बात सुनो, ये बाहर निकलो मेरे घर से। रोमान की दहाड़ से पूरी हवेली गूंज उठी। आज के बाद अगर तुम रोमा के आसपास भी नजर आई तो मैं तुम्हें भूल जाऊंगा कि तुम मेरी दोस्त रही हो। निशा जलील होकर वहां से भाग गई। रोमान ने मुड़कर रोमा को देखा, जिसकी आंखों से अब बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। रोमान उसके करीब आया और धीमी आवाज में बोला, रोमा, मुझे माफ कर दो। रोमा ने पीछे हटकर अपना हाथ उठाया। माफी? रोमांचा, आपने मुझे कमरे में बंद किया, मुझ पर तोहमत लगाई। आपका सॉरी मेरे इन जख्मों को नहीं भर सकता। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूंगी। रोमा ने अपना छोटा सा बैग उठाया और रोमान की तरफ देखे बगैर कमरे से निकल गई। रोमान वहीं साख्त खड़ा रहा। उसे लगा कि सच सामने आने के बाद रोमा खुश होगी, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि रोमा की खुददारी अब बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। रोमा, रुको, बाहर तूफानी बारिश हो रही है। तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? रोमान ने पीछे से आवाज दी, मगर रोमा नहीं रुकी। वो बारिश में भीगती हुई हवेली के बड़े गेट से बाहर निकल गई। रोमान अपनी बालकनी में खड़ा उसे दूर जाता देखता रहा। उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी। वही लड़की जिसे वो एक मामूली मुलाजमा समझता था, आज वो उसे इतना छोटा महसूस करवा कर चली गई थी। अगले 3 दिन रोमान के लिए अजाब बन गए। घर की हर चीज उसे रोमा की याद दिलाने लगी। उसे याद आया कि कैसे वो उसके वालिद की देखभाल करती थी, कैसे वो उसके गुस्से को खामोशी से पी जाती थी। उसने उसे वापस लाने के लिए उसके भाई अयान के कॉलेज का रिकॉर्ड चेक करवाया, मगर पता चला कि अयान ने भी कॉलेज छोड़ दिया है और वो दोनों अपना किराए का मकान खाली करके कहीं गायब हो गए हैं। वो मुझसे इतनी नफरत करने लगी है कि उसने अपना पता तक मिटा दिया। रोमान ने गुस्से में अपने कमरे का आईना तोड़ दिया। उधर रोमा शहर के एक दूर दराज इलाके में एक छोटे से हॉस्टल में रह रही थी और एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। उसने अज़म कर लिया था कि वो रोमान शाह का नाम अपनी ज़िंदगी से मिटा देगी। एक शाम रोमान एक बिज़नेस मीटिंग से वापस आ रहा था कि उसकी गाड़ी उस स्कूल के पास से गुज़री जहाँ रोमा पढ़ाती थी। इत्तेफाक से रोमा सड़क के किनारे खड़ी अयान का इंतज़ार कर रही थी। रोमान ने जैसे ही उसे देखा, उसने ज़ोर से ब्रेक मारी। वो गाड़ी से उतरा और तेज़ कदमों से रोमा की तरफ बढ़ा। मिल गई तुम। तुम्हें क्या लगा था कि तुम रोमान शाह से छुप जाओगी? रोमान ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। उसके लहजे में अब भी वो पुराना हाकमाना अंदाज था, मगर आंखों में पछतावा साफ झलक रहा था। रोमा ने सर्द नजरों से उसे देखा। आप अब भी नहीं बदले। यहाँ क्या करने आए हैं? क्या अभी मेरी जिल्लत का कोई और हिस्सा बाकी रह गया है? रोमान ने एक गहरी सांस ली और सबके सामने सड़क पर रोमा के सामने हाथ जोड़ दिए। रोमा, मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ। पापा की तबीयत बहुत खराब है। वो तुम्हारे बगैर खाना नहीं खा रहे, और सच तो ये है कि मैं भी तुम्हारे बगैर सुकून से नहीं रह पा रहा। रोमा का दिल एक लम्हे के लिए धड़का, मगर उसने खुद को संभाला। रोमांचा, आपके पापा के लिए मेरे दिल में इज्जत है, मगर आपके लिए सिर्फ नफरत।
میں اس گھر میں دوبارہ کبھی قدم نہیں رکھوں گی جہاں میری عزت نفس کی کوئی قیمت نہ ہو۔ اسی وقت نشا کا بھیجا ہوا ایک مشکوک آدمی دور سے ان دونوں کی تصویریں بنا رہا تھا۔ نشا اب بھی خاموشی سے نہیں بیٹھی تھی، وہ روما کی زندگی برباد کرنے کا آخری وار کرنے والی تھی۔ روما کی صاف انکار نے رومان کو اندر تک ہلا دیا تھا۔ وہ شخص جس کے ایک اشارے پر لوگ بھی چھل جاتے تھے، آج ایک معمولی سی لڑکی کے سامنے بے بس کھڑا تھا۔ روما، میں جانتا ہوں میں نے حد پار کی تھی، لیکن پاپا کا کیا قصور ہے؟ وہ بستر سے لگ گئے ہیں، کیا تم ایک بار بھی ان سے ملنے نہیں آؤ گی؟ رومان کی آواز میں پہلی بار وہ غرور نہیں بلکہ التجا تھی۔ روما نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ رومان کے والد سے بہت پیار کرتی تھی۔ ان کی بیماری کا سن کر اس کا دل پسیج گیا، مگر اس کا ضمیر اسے رومان کے پاس واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے ملنے آؤں گی، مگر آپ کے لیے نہیں، صرف ان کے لیے، اور ملاقات کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، روما نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ رومان کے چہرے پر تھوڑا سا سکون آیا۔ شکریہ روما، میں تمہیں لینے خود آؤں گا۔ ادھر دوسری طرف نشا اپنے گھر میں وہ تصویریں دیکھ رہی تھی جو اس کے آدمی نے کھینچی تھیں۔ ان تصویروں میں رومان سڑک پر روما کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رومان شاہ، تم اس لڑکی کے قدموں میں گر گئے؟ اب دیکھنا میں اس تصویر کا کیا حال کرتی ہوں، نشا نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس نے وہ تصویریں ایڈٹ کروائیں تاکہ ایسا لگے کہ رومان کو بلیک میل کر رہی ہے اور اسے سڑک پر ذلیل کر رہی ہے۔ اگلے دن جب روما حویلی پہنچی تو ماحول بدلا ہوا تھا۔ رومان کے والد اسے دیکھ کر نہال ہو گئے۔ بیٹی، تم آ گئی؟ مجھے معلوم تھا تم مجھے اس حال میں نہیں چھوڑو گی۔ روما ان کے پاس بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے باتیں کر رہی تھی کہ اچانک لاؤنج میں لگے بڑے ٹی وی پر نیوز چلنے لگی۔ کسی نے وہ ایڈٹ شدہ تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دی تھی اور نیچے لکھا تھا، مشہور بزنس مین رومان شاہ ایک لڑکی کے ہاتھوں بلیک میل۔ لڑکی نے سڑک پر ذلیل کر کے معافی مانگنے پر مجبور کر دیا۔ رومان نے جیسے ہی یہ خبر دیکھی اس کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ اسی وقت نشا وہاں آ پہنچی۔ دیکھا رومان، میں نے کہا تھا نا یہ لڑکی خطرناک ہے، یہ تمہیں بدنام کر رہی ہے تاکہ تمہاری جائیداد کا حصہ بٹور سکے۔ اب تو پوری دنیا تمہارا مذاق اڑا رہی ہے۔ نشا نے آگ پر تیل ڈالنے کا کام کیا۔ رومان نے مڑ کر روما کو دیکھا۔ روما خود حیران تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ رومان سر، یقین کیجیے میں نے یہ نہیں کیا، میں تو یہاں آئی بھی ابھی ہوں۔ رومان نے خاموشی سے اپنا فون اٹھایا اور کسی کو کال کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ روما کے قریب آیا اور سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نشا، تم نے سوچا تھا کہ یہ تصویریں دیکھ کر میں روما کو نکال دوں گا؟ رومان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نشا ہکا بکا رہ گئی۔ مطلب؟ رومان نے میڈیا کو بلانے کا حکم دیا اور سب کے سامنے اعلان کیا، یہ تصویریں سچی ہیں، میں روما سے معافی مانگ رہا تھا کیونکہ وہ میری منگیتر ہے اور ہماری تھوڑی سی ناراضگی ہوئی تھی۔ یہ کوئی بلیک میلنگ نہیں بلکہ میری محبت کا اظہار تھا۔ روما کا ہاتھ رومان کے ہاتھ میں تھا اور وہ حیرت سے رومان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ رومان نے اسے بچانے کے لیے اپنی عزت داؤ پر لگا دی تھی اور اسے اپنی منگیتر قرار دے دیا تھا۔ میڈیا کے کیمروں کی فلیش لائٹس روما کی آنکھوں کو چندھیا رہی تھیں۔ رومان نے اس کا ہاتھ اتنی مضبوطی سے تھام رکھا تھا کہ روما چاہ کر بھی اپنا ہاتھ نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ نشا کا چہرہ شکست اور غصے سے بگڑ چکا تھا۔ جیسے ہی میڈیا والے رخصت ہوئے، روما نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا۔ یہ کیا تھا رومان شاہ؟ آپ نے مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول دیا؟ میں آپ کی منگیتر نہیں ہوں۔ روما کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ رومان نے سکون سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کے قریب آیا۔ اگر میں یہ نہ کہتا تو کل کی خبروں میں تمہارا نام ایک بلیک میلر کے طور پر چھپتا۔ میں نے تمہاری عزت بچائی ہے روما، اور بدلے میں اپنی ساکھ داؤ پر لگا دی۔ مجھے ایسی ہمدردی نہیں چاہیے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہو، روما نے تڑپ کر کہا۔ اسی وقت رومان کے والد کی ہنسی سنائی دی۔ وہ ویل چیئر پر بیٹھے تالیاں بجا رہے تھے۔ رومان، زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی عقل مندی کا کام کیا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ سے ہی روما اپنی بہو کے روپ میں بہت پسند تھی۔ روما ساکت رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان بزرگ کو کیسے سمجھائے کہ یہ ایک ڈرامہ ہے۔ رومان نے روما کو ایک طرف لے جا کر دھیمی آواز میں کہا، دیکھو روما، اب یہ بات پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اگر اب تم نے انکار کیا تو میرے پاپا کی صحت دوبارہ بگڑ جائے گی اور میڈیا بھی تمہارے بھائی ایان کا جینا مشکل کر دے گا۔ صرف چند ہفتوں کی بات ہے، جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا ہمیں یہ ناٹک کرنا پڑے گا۔ روما بے بسی کی تصویر بن گئی۔ اسے اپنے بھائی اور رومان کے والد کی خاطر اس سمجھوتے پر سر جھکانا پڑا۔ اگلے چند دن روما کے لیے کسی خواب کی طرح تھے۔ اسے حویلی کے سب سے خوبصورت کمرے میں شفٹ کر دیا گیا۔ رومان کا رویہ بالکل بدل چکا تھا۔ وہ اب اس پر چلاتا نہیں تھا بلکہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے لگا تھا۔ ایک رات جب روما باغ میں بیٹھی تھی، رومان وہاں آیا۔ اس کے ہاتھ میں خوبصورت انگوٹھی تھی۔ یہ کیا ہے؟ روما نے حیرت سے پوچھا۔ کل ایک بزنس پارٹی ہے، وہاں سب کی نظریں تمہارے ہاتھ پر ہوں گی، یہ انگوٹھی پہن لو تاکہ کسی کو شک نہ ہو، رومان نے کہا۔ رومان نے جیسے ہی روما کا ہاتھ تھام کر اسے انگوٹھی پہنانے کی کوشش کی، روما کی نظریں رومان کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ اس لمحے کے لیے دونوں کے درمیان وہ نفرت غائب ہو گئی اور ایک انجانا سا احساس جاگ اٹھا۔ مگر اسی وقت
دور کھڑی نشا نے فون پر کسی کو میسج کیا، تیاری مکمل رکھو، کل کی پارٹی روما کی زندگی کی آخری پارٹی ہوگی۔ پارٹی کا ماحول بہت پروقار تھا، شہر کے بڑے بڑے بزنس مین اور بیوروکریٹس وہاں موجود تھے۔ روما نے ہلکے گلابی رنگ کا سادہ مگر نفیس جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے ہاتھ میں رومان کی دی ہوئی وہ انگوٹھی چمک رہی تھی جو اب ان کے جھوٹے رشتے کی پہچان تھی۔ رومان بار بار روما کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو لڑکی کبھی اس کے گھر میں کام کرتی تھی وہ آج کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ رومان نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ روما نے تلخی سے مسکرا کر کہا، ڈر اس سے لگتا ہے جسے کھونے کا غم ہو، میرے پاس تو اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں رومانچا۔ رومان کچھ کہنا چاہتا تھا مگر وہاں نشا آ پہنچی۔ اس کے چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ تھی مگر آنکھیں سازش کی داستان سنا رہی تھیں۔ رومان، ڈانس کا وقت ہو گیا ہے، کیا تم اپنے منگیتر کے ساتھ پہلا ڈانس نہیں کرو گے؟ نشا نے جان بوجھ کر میڈیا والوں کے سامنے یہ بات کہی۔ رومان نے روما کا ہاتھ تھاما اور اسے ڈانس فلور پر لے آیا۔ جیسے ہی میوزک شروع ہوا رومان نے روما کی کمر میں ہاتھ رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔ دونوں کی نظریں ملی تو ایک پل کے لیے وقت تھم گیا۔ روما کو رومان کے دل کی دھڑکن اپنے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران نشا نے ایک ویٹر کو اشارہ کیا۔ ویٹر کے ہاتھ میں جوس کی ٹرے تھی جس میں ایک گلاس کے اندر زہریلا مادہ ملا ہوا تھا۔ مس روما، آپ کے لیے ڈرنک، ویٹر نے ٹرے آگے کی۔ روما نے گلاس اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ نشا نے دور سے ایک اور شخص کو اشارہ کیا جس نے جان بوجھ کر لائٹس کا فیوز اڑا دیا۔ پورے ہال میں اندھیرا چھا گیا۔ رومان، روما گھبرا کر چلائی۔ اندھیرے میں کسی نے روما کو پیچھے سے کھینچا اور اس کے منہ پر رومال رکھ دیا۔ روما نے مزاحمت کی کوشش کی مگر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب لائٹس آن ہوئی تو رومان ہکا بکا رہ گیا۔ ڈانس فلور خالی تھا اور روما کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ فرش پر روما کی وہ انگوٹھی پڑی تھی جو کشمکش کے دوران اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گئی تھی۔ رومان کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے غصے سے نشا کی طرف دیکھا جو اطمینان سے کافی پی رہی تھی۔ نشا، روما کہاں ہے؟ رومان نے اس کا بازو مروڑ کر پوچھا۔ مجھے کیا معلوم رومان، شاید تمہاری سچی محبت تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے، نشا نے طنزیہ کہا لگایا۔ رومان نے نشا کو جھٹکا دیا اور دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ روما صرف ایک معاہدہ نہیں تھی، وہ اس کی زندگی بنتی جا رہی تھی۔ رومان کی حالت اس وقت ایک زخمی شیر کی طرح تھی۔ اس نے اپنی تمام سیکورٹی ٹیم کو متحرک کر دیا۔ اگر روما کو ایک خراش بھی آئی تو میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا، رومان نے دہاڑ کر کہا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ روما کے لیے اس کے دل میں جو نفرت تھی وہ کب کی تڑپ اور فکر میں بدل چکی تھی۔ ادھر شہر کے مفادات میں ایک خستہ حال گودام میں روما کو کس کرسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے پٹی کھولی گئی تو سامنے نشا کا وہی خاص آدمی کھڑا تھا جس نے پارٹی میں اسے اغوا کیا تھا۔ تمہارا رومان شاپ تمہیں بچانے نہیں آئے گا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ تم خود اپنی مرضی سے بھاگی ہو، اس آدمی نے خنجر لہراتے ہوئے کہا۔ روما نے ہمت جمع کی اور بلند آواز میں کہا، رومان شاہ مغرور ہو سکتا ہے مگر وہ بے وقوف نہیں ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ نکالے گا۔ اسی وقت رومان کو ایک گمنام نمبر سے لوکیشن موصول ہوئی۔ اسے شک تھا کہ یہ کوئی جال ہو سکتا ہے مگر روما کی زندگی کا سوال تھا، اس لیے وہ بنا کسی ڈر کے اکیلا ہی اس لوکیشن کی طرف نکل پڑا۔ جب رومان گودام پہنچا تو وہاں سناٹا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ سامنے نشا کا آدمی روما کی گردن پر خنجر رکھے کھڑا تھا۔ رک جاؤ رومان، ایک قدم اور آگے بڑھایا تو اس کا گلا کاٹ جائے گا، اغوا کار نے وارننگ دی۔ رومان کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ ایک وحشیانہ غصہ تھا۔ اسے چھوڑ دو، تمہیں جو چاہیے میں دوں گا، مجھے تمہاری موت چاہیے۔ اس آدمی نے پستول نکالی اور رومان پر فائر کر دیا۔ روما کی چیخ گونجی، رومان! رومان نے آخری لمحے میں جھک کر خود کو بچایا اور تیزی سے اس آدمی پر جھپٹا۔ دونوں کے درمیان خون ریزی لڑائی شروع ہو گئی۔ رومان کو کئی چوٹیں آئیں مگر اس کا رخ صرف روما کی طرف تھا۔ اس نے ہمت کر کے اس آدمی کو پچھاڑا اور روما کی رسیاں کھولنے لگا۔ روما، تم ٹھیک ہو؟ رومان کی آواز میں اس بار وہ کرختگی نہیں تھی، صرف تشویش تھی۔ روما نے روتے ہوئے رومان کو گلے لگا لیا۔ اس وقت اسے رومان کے علاوہ کوئی اپنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ رومان نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا مگر اسی وقت وہ اغوا کار دوبارہ اٹھا اور اس نے پیچھے سے رومان پر وار کرنا چاہا۔ اغوا کار نے جیسے ہی رومان کی پیٹھ پر وار کرنے کے لیے خنجر اٹھایا، روما کی نظریں اس پر پڑ گئیں۔ رومان اس وقت روما کی رسیاں کھولنے میں مصروف تھا اور اسے پیچھے کا کچھ علم نہیں تھا۔ رومان، پیچھے ہٹیں! روما زور سے چلائی اور اس سے پہلے کہ رومان کچھ کر سمجھ پاتا، روما نے اسے پوری طاقت سے ایک طرف دھکا دیا اور خود اس کے سامنے آ گئی۔ خنجر رومان کے بجائے روما کے بازو کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ روما کے منہ سے ایک کربناک چیخ نکلی اور وہ فرش پر گر گئی۔ رومان کی آنکھوں میں جیسے خون اتر آیا۔ اس نے مڑ کر اس آدمی کو گردن سے دبوچا اور اس کا سر دیوار پر دے مارا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گیا۔ رومان تیزی سے روما کی طرف لپکا جو درد سے تڑپ رہی تھی اور اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ روما، تم نے کیوں یہ کیا؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ رومان نے اپنا کوٹ اتار کر روما کے زخم پر لپیٹا
اس کا ہاتھ کانپ رہے تھے۔ رومان نے لرزتی آواز میں کہا، کیونکہ آپ مجھے بچانے آئے تھے، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ اس کی آواز ڈوبنے لگی اور وہ رومان کے کندھے پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ رومان اسے اٹھا کر دیوانہ وار اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ راستے بھر وہ روما کا چہرہ تھپتھپاتا رہا۔ روما، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہسپتال پہنچ کر ڈاکٹروں نے روما کو فوری طور پر آپریشن تھیٹر میں منتقل کر دیا۔ رومان باہر کوریڈور میں بیٹھا اپنے خون آلود ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی پوری زندگی ایک فلم کی طرح یاد آنے لگی، کیسے اس نے اس معصوم لڑکی کو ذلیل کیا تھا اور آج اسی لڑکی نے اس کی زندگی بچانے کے لیے اپنا خون بہا دیا۔ تھوڑی دیر بعد رومان کا فون بجا۔ یہ نشا تھی۔ ہیلو رومان، کام ہو گیا؟ کیا وہ لڑکی اب اس دنیا میں نہیں رہی؟ نشا کی آواز میں خوشی تھی۔ رومان نے دانت پیستے ہوئے کہا، نشا، اب تم اپنی گنتی شروع کر دو۔ میں ہسپتال میں ہوں اور اگر روما کو کچھ ہوا تو تمہاری اگلی منزل جیل نہیں بلکہ قبرستان ہوگی۔ نشا کا فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ رومان اس حد تک جا سکتا ہے۔ 2 گھنٹے بعد ڈاکٹر باہر آیا۔ زخم گہرا تھا مگر خوش قسمتی سے شیرک بچ گئی۔ وہ اب خطرے سے باہر ہے لیکن اسے ہوش آنے میں وقت لگے گا۔ رومان خاموشی سے روما کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ سفید چادر لپیٹی بالکل بے جان لگ رہی تھی۔ رومان اس کے پاس بیٹھا اور اس کا وہ ہاتھ تھاما جس پر اس کی دی ہوئی انگوٹھی اب بھی موجود تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے آنسوؤں کو گرنے دیا اور روما کے ہاتھ پر سر رکھ کر سو گیا۔ آنے والا موڑ۔ روما کو ہوش آتا ہے مگر کیا وہ رومان کو معاف کر پائے گی؟ دوسری طرف رومان نے نشا کو برباد کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ تو کیا رومان کامیاب ہو پائے گا یا پھر نشا ہی رومان اور روما کو جدا کر دے گی یا پھر کچھ اور ہی ہونے والا ہے؟ یہ جانیں گے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ ٹل دین اللہ حافظ۔